अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम किताब टॉक में। आज जिस किताब का जिक्र होगा वो है रिच डैड पुअर डैड। ज़ेरे तबसरा किताब रिच डैड पुअर डैड के मुसन्निफ रॉबर्ट कियोसाकी एक मायानाज अमरीकी बिजनेसमैन और मुसन्निफ हैं। वो अपनी प्राइवेट कंपनी रिच डैड के बानी हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ ज़हनी सलाहियतों की हामिल शख्सियत हैं। वो अपनी तहरीर करदा किताब रिच डैड पुअर डैड की वजह से बहुत मशहूर हुए। इनकी ये किताब आलमी सतह पर बेहतरीन फ़रोख्त होने वाली किताबों में शुमार की जाती है, बल्कि आल टाइम बिजनेस बेस्ट सेलर कही जाती है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब 3 किरदारों पर मुश्तमिल है, यानी मुसन्निफ खुद, इनके हकीकी वालिद और एक अमीर दोस्त के वालिद, जिनसे सीख कर मुसन्निफ ने ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की। यह किताब रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी और इसके 2 डैड्स की कहानी है। मुसन्निफ के हकीकी वालिद एक गरीब आदमी थे, जबकि इनके बेहतरीन दोस्त के वालिद एक अमीर आदमी थे। मुसन्निफ किताब के आगाज़ में लिखता है कि वो एक खुशकिस्मत आदमी है कि इसके 2 वालिद हैं और उन्होंने काबिल कदर असबाक इनसे सीख कर इस किताब की नज़र किए। इनका अमीर मानवी वालिद हमेशा पैसे की तरफ बढ़ने और ज़्यादा पैसे कमाने की तरफ मुतवज्जो होता है, जबकि गरीब वालिद की सोच कमाई और ख़र्च के दरमियान फंसी रहती है। मुख्तसर अल्फाज में कहा जा सकता है कि यह किताब कियोसाकी की ज़िंदगी के तनाजुर में लिखी गई है। इस किताब में मुसन्निफ ने कारोबारी तदाबीर सीखने, कारोबार में ख़तरा मोल लेने और असासा जात बनाकर इनको मौसर आमदनी का ज़रिया बनाने की तजावीज़ दी हैं। मुसन्निफ ने इस किताब में अमीर बनने के कई गुर बताए हैं। इन पर अमल करके कोई भी आदमी अमीर बन सकता है। इस किताब का नुक्ता नज़र ये है कि बहुत से लोग इसलिए अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर पाते और हालात को बेहतर बनाने और गुर्बत से अमीरी का सफ़र तय करने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि वो अपनी सोच को अपने वसवसे, वहम या शकूक में जकड़ लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी लोगों की आम खामी बयान करते हुए कहता है कि वो पैसा कमाने की बजाय इसे खोने के खौफ में मुब्तला रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के नज़दीक लोगों की नाकामी चंद वजूहात की बिना पर होती है और वो वजूहात कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, लोग इस वहम का शिकार होते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। नंबर 2, वो अपनी आदत को तब्दील करने के मामले में सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। नंबर 3, वो अपनी आदत को अपनी शख्सियत पर हावी कर देते हैं। नंबर 4, वो मुतकब्बराना मिजाज अपना लेते हैं। दोस्तों, ये खामियां बयान करने के बाद मुसन्निफ ने इन खामियों को दूर करने और ख़ुद को गुर्बत से निकाल कर अमीर बनाने के तरीके बयान किए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि सफ़र के आगाज़ के लिए जज्बाती वजह तलाश करें और रोज़ाना की बुनियाद पर इस वजह को तक़वियत दें। नंबर 2, दोस्तों के इंतखाब में एहतियात से काम लें। नंबर 3, उस वक़्त तक सीखने का अमल जारी रखें जब तक आप इसमें महारत हासिल ना कर लें। नंबर 4, ज़ाती नज़्म ज़ब्त पैदा करें। नंबर 5, पेशा वाराना मशीर से मशवरे के लिए अच्छा मुआवजा पेश करें। नंबर 6, सरमायाकारी को मुस्तकिल जागीर बनाने के तरीके तलाश करें। 7, अपने असासों को अपनी आसाइशात के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 8, अपनी ज़ात में मालियाती कामयाबी की खूबियां पैदा करें। जो कुछ आप सीख चुके हैं वो दूसरों को सिखाने के लिए वक्त निकालें। दोस्तों, इस मकाम पर रॉबर्ट कियोसाकी मालियाती ज़िंदगी बदलने के लिए चंद अहम इक़दाम तजवीज़ करता है। वो कहता है, पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसा कमाने के गुर सीखें ताकि पैसा आपके लिए काम करे। कोई भी काम या नौकरी तवीलुल मुद्दती चैलेंज का कलील मुद्दती हल है। अक्सर लोग अपने अखराजात के जाल में कैद होकर सारी ज़िंदगी किसी दूसरे के लिए काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। लोगों की अक्सरियत इस बात पर ध्यान देती है कि उन्हें क्या मुआवजा मिल रहा है और इसी चक्कर में वो खुद को बेहतरी की तरफ ले जाने वाले तमाम तर मौके खो बैठते हैं या गंवा बैठते हैं। अलबत्ता वो लोग जो अपने असासे बनाते हैं, उन्हें इससे कोई गरज नहीं होती कि असासे बनाने के लिए वो किस को कितनी रकम अदा कर रहे हैं। वो अपने असासाजात बनाने के तरीके तलाश करते हैं और इनको मुसलसल बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वो अपना इजाफी वक्त दौलत हासिल करने के लिए सर्फ करते हैं। एक हैरान कुन मालियाती हिकमत अमली ये भी है कि कारोबार को इस अंदाज में शुरू किया जाए कि वो आपके लिए उस वक्त भी दौलत कमाए जब आप वहाँ मौजूद ना हो। जी हाँ, पैसिव इनकम। ये अक्सर देखने में आया है कि लोगों की अक्सरियत दूसरों के लिए काम करती है, क्योंकि ऐसा करना इनको महफूज मुस्तकबिल का एहसास दिलाता है।
یعنی وہ اس خوف سے کام کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روزمرہ کی اشیاء کا بل ہی ادا نہ کر پائیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو زیادہ معاوضے پر کام کرتے ہیں اور دولت مند ہوتے ہیں، وہ اپنے بل ادا کرنے کے لیے کام نہیں کرتے، وہ اس لیے کام کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کریں اس میں وہ پرجوش ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام اپنے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس طرح کے فرق کو کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نوکری تلاش کرنے کی بجائے یہ سیکھا جائے کہ کس طرح پیسے کو منافع بخش مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو خوف اور خواہش سے نقصان اٹھانے کی بجائے اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جذباتی سوچ کی بجائے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ آپ کے جذبات کس طرح آپ کے لیے تخلیقی ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ کو کس طرح سوچنا ہے۔ ایسا کرنا آگے بڑھنے کے لیے بہت شاندار بنیاد ڈالے گا۔ دوستو، رابرٹ کیوساکی یہاں تجزیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی طلب اپنے کام کی قیمت ہوتی ہے اور ان کا یہ مطالبہ انسانی جذبات، خوف اور خواہشات کا عکاس ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر پیسے کی کمی کے خوف کی وجہ سے لوگوں کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے، اور جب انہیں معقول تنخواہ کا چیک مل جائے تو مزید دولت کے لالچ اور خواہش کے تعاقب میں وہ ہر اس چیز کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہو۔ بس ان کی زندگی کا مقصد صبح سویرے اٹھنا، کام پر جانا اور بلز کی ادائیگی کرنا بن جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیشہ خوف اور لالچ کے گرد گھومتی ہے۔ اگر انہیں زیادہ رقم کی پیشکش کی جائے تو وہ اپنے کام کے اوقات کو بڑھا کر اسی طرز زندگی میں ڈھل جاتے ہیں۔ اسی لیے ان کے اس کھیل کو ریٹ ریس کہا جاتا ہے، چوہوں کی دوڑ۔ ناظرین، اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے بعد رابرٹ کیوساکی مزید کہتا ہے کہ مالی معاملات سیکھیں تاکہ آپ اثاثوں اور اخراجات میں فرق کر سکیں اور اپنے اثاثے بڑھائیں۔ یہ بات اہم ہے کہ آپ پیسے کو کتنے عرصے تک اپنی تحویل میں رکھ پاتے ہیں۔ اس فن سے آگاہی کے لیے مالیاتی تعلیم ضروری ہے۔ مالیاتی تعلیم کی بنیاد اثاثوں اور اخراجات کے درمیان فرق جاننے اور اثاثے خریدنے میں ہے۔ امیر لوگ اپنے اثاثے بناتے ہیں، مڈل کلاس اور غریب لوگ اپنے اخراجات اور ذمہ داریاں بڑھاتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ اثاثہ یا ایسٹ کیا ہے۔ ہر وہ چیز اثاثہ کہلاتی ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ منتقل کرے، جبکہ اخراجات یا لائبلٹی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کی جیب سے پیسہ باہر لائے وہ اخراجات، ذمہ داری یا لائبلٹی کہلاتی ہے۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنا مالی دولت کی کنجی ہے۔ لہٰذا اپنا وقت اثاثے بنانے اور خریدنے میں صرف کریں۔ لوگوں کی اکثریت اپنا زیادہ تر وقت اخراجات پورے کرنے میں صرف کرتی ہے، لہٰذا وہ غریب رہتی ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کا احساس کیے بغیر کہ وہ کیا کر رہے ہیں ذمہ داریوں کے جال میں پھنس کر رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ مالی خواندگی سے بہرہ مند نہیں ہوتے۔ یہ پہلو گھر کی ملکیت کے لحاظ سے بھی سچ پر مبنی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے گھر کو اپنا عظیم اثاثہ سمجھتے ہیں اور اسے بہتر اور بڑا کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اثاثہ بنانے کی بجائے گھر کو ایک مستقل خرچ کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے رابرٹ کیوساکی کہتا ہے، سرمایہ کاری سے پہلے خوب سوچ بچار کریں۔ آپ کا پیشہ آپ کی انکم سٹیٹمنٹ کے آمدنی والے حصے کے گرد گھومتا ہے، جبکہ دوسری طرف آپ کا کاروبار آپ کی بیلنس شیٹ کے اثاثے کے کالم کے گرد گھومتا ہے۔ بس اپنے پیشے کو اپنے کاروبار میں مدغم نہ ہونے دیں۔ یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ درمیانے درجے کے لوگ اپنے پیشے پر دھیان دیتے ہیں اور اپنی ساری زندگی کسی دوسرے انسان کے کاروبار کو ترقی دینے میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس امیر لوگ اپنا کاروبار بڑھانے پر دھیان دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص اضافی رقم کی سرمایہ کاری آمدنی بڑھانے والے اثاثے کے لیے خرچ کرتا ہو تو اس طرح کا طرز عمل اس کی آمدنی بڑھانے میں مدد کرے گا۔ بس ہر وہ چیز اثاثہ کہلاتی ہے جس کی کوئی قدر و قیمت ہو، جس سے آمدنی حاصل ہوتی ہو، جو مارکیٹ میں دوبارہ فروخت کرنے کے لیے پیش کی جا سکتی ہو۔ کچھ اور اشیاء بھی اثاثہ جات کی مد میں شامل کی جا سکتی ہیں، جیسے ایک ایسا کاروبار جو آپ کی عدم موجودگی میں منافع دے رہا ہو، کسی دوسرے کے کاروبار میں شراکت داری یا سلیپنگ پارٹنرشپ، بانڈز کا خریدنا، کاروبار میں باہمی خود مختاری، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس۔ رابرٹ کیوساکی کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی آمدنی بڑھتی جائے آپ مزید آسائشات خریدنے کے قابل بنتے جاتے ہیں، مگر اہم بات یہ ہے کہ امیر لوگ آسائشات سب سے آخر میں خریدتے ہیں، جبکہ غریب آسائشیں سب سے پہلے خریدتے ہیں۔
غریب اور مڈل کلاس لوگ اکثر اپنے لیے بڑا گھر، ہیرے اور زیورات خریدتے ہیں کیونکہ وہ امیر نظر آنا چاہتے ہیں۔ وہ امیر نظر تو آنے لگتے ہیں لیکن در حقیقت وہ قرضوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ امیر لوگ اپنی عمارت اور دھوم دھام قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اثاثہ جات بناتے ہیں، پھر اپنے اثاثوں سے آمدنی بڑھاتے ہیں اور پھر آخر میں اپنے لیے آسائشات خریدتے ہیں۔ آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جمع شدہ اضافہ جات سے محفوظ مالیاتی حکمت عملی مرتب کریں۔ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے دنیا میں یہی اصول رائج ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں اور اثاثہ جات کی محفوظ سرمایہ کاری کریں۔ اپنے اثاثہ جات بنانے کے لیے مالیاتی ذہانت اور معاشی علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو 4 مہارتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ 4 مہارتیں ان میں شامل ہیں۔ نمبر 1، اکاؤنٹنسی اور مالیاتی خواندگی، مالیاتی پیچیدگیوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی اہلیت۔ اس میں مہارت حاصل کر کے آپ کسی بھی کاروبار کے کمزور اور طاقتور دونوں پہلوؤں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، سرمایہ کاری کے فارمولے اور اس کی حکمت عملی کو سمجھنا۔ نمبر 3، مارکیٹ کے تکنیکی پہلوؤں کو سمجھنے سے مراد وہ طریقہ سیکھنا ہے جس میں انسان کے جذبات اور معاشی تصورات طلب اور رسد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 4، تجارتی اور ٹیکس کے قانون پر گرفت جو کہ آپ کی حاصل کی ہوئی دولت پر براہ راست گہرا اثر ڈالتی ہے۔ رابرٹ کیوساکی اپنے اثاثوں کے بارے میں مالیاتی حکمت عملی تشکیل دینے کے بنیادی فوائد بیان کرتا ہے، جن میں شامل ہیں۔ نمبر 1، ٹیکس کا فائدہ۔ انفرادی طور پر جو کمایا جاتا ہے پہلے اس پر ٹیکس ادا کیا جاتا ہے اور بچ جانے والی رقم خرچ کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کمپنی جو آمدنی حاصل کرتی ہے اس سے پہلے اخراجات کیے جاتے ہیں اور سب سے آخر میں بچ جانے والی آمدنی پر ٹیکس دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، قانونی مقدمات سے تحفظ۔ کارپوریشنز اور ٹرسٹ اپنے اثاثہ جات کو قرض خواہوں سے بچاتے ہیں۔ وہ اپنے اضافی اثاثے کارپوریشنز اور ٹرسٹ کو منتقل کر دیتے ہیں۔ دوستو، رابرٹ کیوساکی مالیاتی ذہانت کو استعمال کرنے کی بات کرتا ہے۔ مالیاتی ذہانت کا استعمال۔ مالیاتی ذہانت کو ترقی دینے کا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مالیاتی ضروریات کا ایک تخلیقی حل پیدا کرنے کے مزید مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سخت محنت کریں اور باقاعدگی سے کچھ رقم محفوظ کرتے جائیں۔ بہت سے لوگ اس حکمت عملی پر عمل پیرا ہو کر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ ماضی کے طریقوں کے مطابق کام کرنا اور پرانے خیالات کو اپنائے رکھنا مالیاتی صحت اور خوشحالی کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ اس بات کا احساس نہ کرنا کہ اب مالی اصول بدل چکے ہیں آپ کی کامیابی کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ مالیاتی ذہانت کی 4 تکنیکی مہارتیں ہیں جن پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، مالیاتی تعلیم۔ نمبر 2، سرمایہ کاری کی حکمت عملی۔ نمبر 3، مارکیٹ میں رسد اور طلب کو سمجھنا۔ نمبر 4، قانونی تقاضوں کی پیروی کرنا۔ رابرٹ کیوساکی کا کہنا ہے کہ میرے نقطہ نظر کے مطابق سرمایہ کاری آپ کو نقصان یا فائدہ دیتی رہتی ہے کیونکہ مارکیٹ میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، مواقع تبدیل ہوتے ہیں، ہمیں نئے مواقع ملتے ہیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو مالی طور پر محفوظ بنانے کے اقدامات کریں۔ عظیم مواقع صرف آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے بلکہ عظیم مواقع جانچنے، پرکھنے، دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے رابرٹ کیوساکی کہتا ہے کہ مسلسل کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیں اور ہر ملازمت میں کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں۔ صحیح کام تک پہنچنے سے مراد ایسے کام کا انتخاب ہے جو آپ کو صرف پیسہ دینے کی بجائے آپ کو کچھ ایسا سکھائے جو آپ پہلے سے نہ جانتے ہوں۔ کاروبار میں زیادہ طویل عرصے تک کامیابی کے لیے مہارتوں کے بہت سے مجموعے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا مسلسل سیکھیں۔ مثلاً اپنے کاروبار میں رقم کے بہاؤ کی سوجھ بوجھ اور اپنے وسائل کی لاگت کو مؤثر اور پیداواری طور پر منظم کرنے کا طریقہ سیکھنا۔ دوسرے نمبر پر کاروباری نظام کو سمجھنا، خاص طور پر وقت کو کس طرح استعمال یا مختص کرنا ہے، مقاصد کو کیسے ترتیب دینا ہے، کس طرح ناقابل تسخیر منصوبوں کو ترقی دینا ہے۔ تیسرے نمبر پر انتظامی مہارت رکھنے والوں کا پس منظر جاننا کہ وہ کس طرح لوگوں کو منظم، متحرک کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر مارکیٹنگ اور سیلز میں مضبوط بنیاد بنانا تاکہ کس طرح خود پر جبر کر کے پیداواری مفاد کو منظم کیا جا سکے یہ سیکھا جائے۔ نمبر 5،
اچھی بات چیت پر عبور حاصل کرنا کہ کس طرح دوسروں کے ساتھ بولنا اور بات چیت کرنا ہے۔ دوستو، بہت کم ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی جگہ کام کرنے کے لیے اچھی بنیاد فراہم کرتی ہوں، اس لیے تمام جگہوں پر مؤثر ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں ایک ملازمت سے دوسری کو اپنانے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ ایک ہی مہارت حاصل کرنا ایک جال ہے جس سے بچنا چاہیے۔ کسی ایک کاروبار یا کسی ایک حلقے کے بارے میں سب کچھ مکمل طور پر جان لینے سے بہتر ہے کہ بہت سے کاروباری حلقوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی معلومات حاصل کر لی جائیں۔ کاروبار میں بہترین حالات سے مراد کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا ہے جو آپ سے زیادہ سمجھدار ہو۔ ذہین اور فطین لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے دوران ایسے بہت سے مواقع ہاتھ آتے ہیں جب آپ نئی نئی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ بس حقیقی زندگی میں صرف ذہین ہونا کافی نہیں، بلکہ بہت سے اعلیٰ ذہانت کے حامل لوگ بھی بہت کم معاوضے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی مہارتوں اور اہلیتوں کا صحیح ادراک نہیں ہو پاتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اپنی صلاحیتوں کو کس طرح اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ رابرٹ کیوساکی نے ایک مرتبہ ایک کلاس سے پوچھا کہ ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو میکڈونلڈ سے بہتر برگر بنا سکتے ہیں، تو تمام طالب علموں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اگر آپ لوگ زیادہ اچھا برگر بنا لیتے ہیں تو پھر میکڈونلڈز آپ سے زیادہ پیسہ کیوں کماتا ہے؟ جواب ایک ہی تھا کہ میکڈونلڈز کا کاروباری نظام بہترین ہے۔ بہت سے ذہین لوگ صرف بہترین برگر تیار کرنے میں اپنی ساری مہارتیں صرف کر دیں گے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی مہارتیں برگر بیچنے اور ڈیلیور کرنے کے اچھے طریقے تلاش کرنے میں صرف کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میکڈونلڈز بہترین برگر نہ بنا رہا ہو، مگر ایک اوسط درجے کے برگر کو بیچنے اور گاہک تک پہنچانے کا ان کا طریقہ بہترین ہے، اور یہی آپ کو کرنا ہے۔ لیکن اس راہ میں رکاوٹیں ہیں۔ جی ہاں، مالیاتی کامیابی کی راہ سے رکاوٹیں دور کریں۔ جب ہم مالیاتی ترقی کی بات کرتے ہیں تو فوائد اور نقصانات کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ضمن میں نقصانات کی پیش بینی کر کے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 5 وجوہات جن کی بنا پر لوگ اپنے اثاثوں کو ترقی دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 ہے، وہ رقم حاصل کرنے کی بجائے اسے کھونے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ دوسروں پر تنقید کے عادی ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ یقین نہیں کر پاتے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنی عادات کو تبدیل کرنے کے معاملے میں سست رو ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ان کی عادتیں، ان کی شخصیت ان کے رویوں پر حاوی رہتی ہیں۔ نمبر 5، وہ انا پرستی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والے متکبر شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ بتانے کے بعد رابرٹ کیوساکی انسان کے اندر موجود ان خوف کے جذبات کا ذکر کرتا ہے جو اسے کاروباری حکمت عملی اور تدبیر سے دور رکھتے ہیں۔ ان میں سر فہرست ہے پیسہ کھونے کے خوف پر قابو پانا۔ یہ خوف امیر اور غریب لوگوں میں یکساں پایا جاتا ہے، لیکن ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ امیر لوگ اپنے اس خوف کو کم کر لیتے ہیں، جبکہ غریب لوگ اس خوف کے ہاتھوں مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی نقصان ضرور اٹھاتا ہے، اور نقصان کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگلی دفعہ اچھی منصوبہ بندی اور زیادہ محنت کی جائے۔ کامیابی حاصل کرنے والے لوگ اپنی ناکامیوں کو خود پر حاوی کرنے کی بجائے ان سے سیکھتے ہیں۔ امیر لوگ نقصان کو وقتی طور پر محسوس کرتے ہیں، جبکہ غریب نقصان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد مایوسی اور نا امیدی پر قابو۔ مایوسی آپ کو بہتری کا احساس دلانے کی بجائے آپ پر تنقید کرتی ہے۔ مایوسی کی بنا پر لوگ ہمیشہ اس بات پر دھیان دیتے ہیں کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے، وہ اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ وہ اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنی راہ میں آنے والے کئی قیمتی مواقع گنوا بیٹھتے ہیں۔ حالات کے بارے میں اپنے محسوسات کو بڑھا کر مایوسی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کے پاس معلومات زیادہ ہوں گی تو آپ جذبات کے ساتھ فیصلہ کرنے کی بجائے معلومات پر مبنی ایک اچھا، مثبت، جاندار فیصلہ کریں گے۔ اگلی بات ہے سستی اور کاہلی پر قابو۔ سستی کا مطلب ہے کسی مشکل کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس پر قابو پانے کی بجائے حالات سے سمجھوتا کرنا۔ رابرٹ کیوساکی تجویز کرتا ہے کہ کبھی خود سے یہ نہ کہیں کہ میں اس کام کو کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ خود سے یہ سوال کرتے رہیں کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ اس صورت میں آپ خود کو ایک چیلنج دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے کام کرتے ہوئے بھی آپ کا ذہن اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اگلا سٹیپ ہے بری عادات پر قابو پانا۔ کسی بھی انسان کی شخصیت اس کی تعلیم کی بجائے اس کی عادات سے اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ اچھی عادات اپنانے کے لیے خود پر توجہ دینا ضروری ہے۔ تکبر پر قابو پائیں۔
बहुत से लोग अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए ख़ुद पर तकब्बुर का खोल चढ़ा लेते हैं। अपनी कमज़ोरियों और ख़ामियों को तस्लीम करने की बजाय वो ख़ुद को मुतकब्बर और गैर मुहज़्ज़ब बना लेते हैं। अपनी ख़ामियों पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम कर लें और इस सिलसिले में दूसरों से मशवरा करें। तजर्बाकार अफराद के साथ गुफ्तगू शुनीद करें। अपने मसाइल से मुतल्लिक़ मालूमात पर मुश्तमिल मवाद और किताबों का मुतालिया करें। ख़ुद को नाकामी के खौफ से बाहर निकाल लेने का नाम कामयाबी है। हर नुकसान से सीखें। असासाजात को कारोबारी मफादात के लिए इस्तेमाल करें। असासों को कारोबारी मफाद के लिए इस्तेमाल करना एक बहुत ज़बरदस्त काम है, लेकिन इसके लिए अजीम बर्दाश्त और सब्र की ज़रूरत होती है। नाकाम लोग हारने से डरते हैं, लेकिन हार इंसान को जीत की तरफ लेके जाती है। दोस्तों, किताब के अगले हिस्से में रॉबर्ट कियोसाकी मुशीरों की खिदमात लेने पर इसरार करता है। इसके बकौल मालियाती कामयाबी हासिल करने के लिए एक अच्छे मुशीर की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा मुआवजा आप अपने मुशीरों को अदा करेंगे, उतना ही वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे। लिहाजा कभी सस्ता मुशीर ढूंढने की कोशिश ना करें। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप तवील अरसे के लिए एक अच्छा मुशीर हासिल कर लें। अगर वो वाकई आपके लिए अच्छा साबित होता है तो फिर आप उसको दिए गए मुआवजे से बहुत ज़्यादा कमाने के काबिल हो जाएंगे। सबसे बेहतरीन सूरत हाल ये है कि आप किसी ऐसे मुशीर को तलाश करें जो दिल से आपके लिए काम करे। अगर आप इस बात पर ही नज़र रखते रहें कि किस तरह और किस किस मौके पर मुशीर कितना मुआवजा ले रहा है, तो वह बमुश्किल ही खुद को आपकी मदद करने पर आमादा कर पाएगा। एक अच्छा मुशीर मुंतखब करने और इसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता यह है कि इनको मुआवजा इनकी तलब के मुताबिक दिया जाए। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में मालियाती दानिश बयान करता है। वो इस किताब को ऑल टाइम बेस्ट सेलर बनाती है। आप भी सीखें कि अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात आप जीत जाते हैं और बाज़ औक़ात सीख जाते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से कामयाबी हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो हारने के खौफ में मुब्तला रहते हैं। बदकिस्मती से बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं हो पाते क्योंकि वो खो देने से डरते हैं, जबकि नाकामी कामयाबी की कुंजी और इसका पहला जीना है। कामयाबी का मतलब हारने के खौफ से छुटकारा पाना है। इस बात को समझिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दो तोहफे अता किए हैं, एक आपका जहन, दूसरा आपका वक्त। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप इन दोनों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। एक ही गलती को बार बार मत दोहराएं। अपने अमल में तब्दीली लाने की कोशिश करें। एक ही काम को दोहराते रहना और नतीजा मुख्तलिफ होने की तवक्को करना बेवकूफ़ी की अलामत हैं। लिहाजा तब्दीली लाने और नए ख्यालात तलाश करने का सिलसिला जारी रखें। अगर आप ज़्यादा पैसे के तलबगार हों तो अपनी सोच में तब्दीली लाएं। पुराने और फरसूदा ख्यालात और तरीक़ों को छोड़कर नए और जदीद तरीक़ों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को आसाइशों से भरपूर बनाएं। दोस्तों, ये थी आज की किताब टॉक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इसी तरह मज़े की अच्छी कामयाब बनाने वाली सेल्फ डेवलपमेंट की मज़ीद कुतुब के साथ जल्द हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।